असल में एक बात अर्ज करूं, मैं तो पहले PMLN में था और मैं उस वक्त भी कहता रहा हूं अब भी कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत मकाम था उनका और पूरी कौम की नज़रें उनकी तरफ थी, वो रोल अदा करना चाहिए था। मैं ये लोग मुझे कहते हैं, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि वो अपोजिशन थी नहीं, वो दर हकीकत इक़्तिदार के अंदर अपनी जमातों के ज़रिए इक़्तिदार पर ग्रिप कायम रखने का एक ज़रिया बनाया गया, वरना जो रोल वो अदा कर सकते थे वो अब कोई दूसरा वो रोल अदा करने के लिए इमर्ज हो रहे हैं। अब एक और सूरत हाल इमर्ज हो रही है। जमात इस्लामी के पास भी हम गए हैं, सीटों के लिए नहीं गए, इलेक्शन के लिए नहीं गए, अलायंस के लिए नहीं गए, बल्कि हमने पाकिस्तान के अंदर एक वाज़े अपोजिशन जो इसका क्लियर हेडेड जो आगे बढ़कर कौम की नुमाइंदा बने, उसके ऊपर बात हमने की है। और इस सिलसिले हाशमी साहब, नून लीग तो असेंबलियों के अंदर बैठी है और असेंबलियों के अंदर उन्होंने एहतजाज भी किया है, उनका रोल तो रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं कि अपोजिशन के तौर पर उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया। मसला ये है कि आप और नून लीग दोनों एक ही मंजिल की तरफ रवा दवा है, लेकिन डिवाइडेड है, पूरी अपोजिशन डिवाइडेड है, तकसीम है। तो ऐसी सूरत में आप फिर अवाम आपकी तरफ भी नहीं देख रहे, आप दोनों जमातों की तरफ उस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह से देखना चाहिए था तब्दीली के वास्ते। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, वो तो कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं। मैं चूँकि बहुत सारे वाक़यात का तमाम जमातों के अंदर एक अहमियत के साथ रहते हुए उनका अहनी शहद हूँ, मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, करनी भी नहीं चाहिए मुझे। मैं समझता हूँ जितना बड़ा रोल मुस्लिम लीग नून अदा कर सकती थी पाकिस्तान बचाने का, वो मरहला चला गया। अब वो उतना आगे बढ़ के मैंने ये बातें उस वक्त भी की थी, पार्टी के अंदर भी की थी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ असम्बलियों में बैठ के वहाँ बहसें करना नहीं था। हमारे सामने बहुत कुछ था जिसमें बलोच की आदत को, पख्तून की आदत को, सिंधी की आदत को, जो MQM के बाकी तमाम जितने हैं उनका एक हमने खड़ा करना था कौम के सामने, जो सहारा बनने वाली और रहनुमाई करने वाली अपोजिशन। हम वो नहीं कर सके बार बदकिस्मती थे। लेकिन अब मैंने अर्ज किया है, जो रोल हमने अडॉप्ट किया है उसके अंदर हम बात भी कर रहे हैं, जहाँ जमात इस्लामी से आज किए, आगे भी जाएंगे, देखेंगे, इस रोल को प्ले करेंगे। और एक बात बड़ी मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा कि वो रोल जब हमारे जिसके पास जब वो गवर्नमेंट में है तो वो खा सूबे में हो खा मरकज़ में हो, वहाँ वो रोल सिर्फ इक़्तिदार का करते हैं, अपोजिशन भूल जाते हैं। मैं अंसार भाई साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है हाशमी साहब की, मगर ये बताइएगा, आप जाहिर है कि एक नई टेंशन है, एक नया बहरान है और अगले वज़ीर आज़म के लिए भी दिन बहुत कम रह गए हैं, 12 दिन या 14 दिन रह गए हैं, कल का दिन तो गुजर गया। उन 14 दिनों में उस वज़ीर आज़म ने ख़त लिखना है जो कि नज़र आ रहा है कि नहीं लिखेंगे, तो क्या एक और वज़ीर आज़म रुखसत हो जाएंगे और उनको भी हम खुदा हाफिज़ बाय बाय टाटा कर देंगे? देखें, खत लिखने के बारे में उन्होंने अपने फैसला बताना है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन यहाँ पे हमें एक बहसीत कौम एक फैसला करना है कि क्या हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का जुडिशरी का कोई फैसला हो, हमें वो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, या अगर नहीं मानना और किसी भी वजह से नहीं मानना तो क्या उसका बहाना हम ये बना सकते हैं कि ये तो जमहूरियत के खिलाफ कोई इकदाम है या ये कोई जमहूरियत के ऊपर कोई वार किया जा रहा है जुडिशरी की तरफ से। सो ये चीज़ें हमें देखने की हैं। ऐसा तो नहीं कि लोगों को बेफूल किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आज ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था इसके बारे में, जब लास्ट जो बेंच था कंटेम्प्ट कोर्ट सुनते वक्त 7 मेंबर बेंच ने ये कहा था कि हम समझते हैं और हमें भी पता है, बिल्कुल प्रेसिडेंट को हम समझते हैं कि इम्यूनिटी हासिल है, इसीलिए पाकिस्तानी कोर्ट्स में भी उनको इम्यूनिटी दी जा रही है। आप छोड़ दें प्रेसिडेंट को, आप बाकी जो 7 लोग हैं उनके बारे में क्यों नहीं प्रोसीड करते, उनके बारे में लिख दें कि उनके केसेस खोल दें। असल मसला ये है कि इसमें सिर्फ प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की बात नहीं है, मसला ये है कि चूंकि ये करप्शन के केसेस दोबारा वो कहते हैं कि किसी भी लिहाज से नहीं खुलने चाहिए। लेकिन क्या इससे इंस्टेबिलिटी नहीं हो रही और जुडिशियल सॉवरेंटी की बात भी हो रही है कि शायद जुडिशरी जो है वो अपने इख्तियारात को वसी करना चाहती है, इस वजह से भी ये सारी डिबेट तो पाकिस्तान के अंदर चल पड़ी है ना इस पूरे प्रोसेस के बाद।
دیکھیں یہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت بڑا جو زیادہ تر اس کو جو بلو کر رہے ہیں اس کا وہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کا گروپ ہے. میں نے جیسے آپ کو بات کی نا ایک بنیادی بس مجھے بتا دیں کہ کیا ہم نے کورٹ کے فیصلے سننے ہیں کہ نہیں. کورٹ کے سامنے جب یہ گیا NRO کا کیس, آپ نے کہا کہ تمام کے تمام کیسز کھول دیں, اور جو لسٹ حکومت نے پیش کی اس لسٹ میں سب سے اوپر زرداری صاحب کا نام تھا. یہ بھی کام ہوا. انہوں نے کہا ہم اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امیونٹی کو بھی کوشچن نہیں کریں گے وہاں پہ جا کے, اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے. اب سارا کچھ آپ کچھ کر بھی نہیں رہے اور سارے کا سارا برڈن آپ کورٹ کے اوپر ڈالیں. اچھا, لیکن بھائی صاحب آج عمران خان صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہ نئی واردات کی بات کی. میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہ ہم ناظرین کو سنوا دیں, پھر ہاشمی صاحب سے بھی کمنٹ لے لوں اور آپ نئی واردات کیا ہو سکتی ہے. ناظرین سنیے کہ آج جماعت اسلامی کے سربراہ کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی, اس میں خان صاحب نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف ایک نئی واردات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی مزید بات کرتے ہیں. ہمیں آگے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کا اور گورنمنٹ کا, کیونکہ جو 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لیٹر لکھا جائے سوئٹزرلینڈ کو, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ راجہ رینٹل کو صرف اس لیے وزیر اعظم بنایا ہے آصف زرداری کرپشن بچانے کے لیے. سپریم کورٹ کو خطرہ ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی واردات ہوئی, وہ فیل ہو گئی, اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ سارا کرپٹ ٹولہ اس کے پیچھے تھا اس واردات کے, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آزاد سپریم کورٹ ہو. ہمیں خطرہ ہے کہ پھر سے واردات ہوگی, ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. جی, تو انصار بازی صاحب یہ کون سی واردات ہو سکتی ہے جس کے بارے میں, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خان صاحب کہ وہ واردات ہو سکتی ہے اور ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا کھڑے ہیں اس معاملے پہ؟ اس میں دیکھیں جو آپ ابھی اشارہ دے رہی تھی نا کہ جو ڈسکشن ایک ہو رہی ہے کہ عدلیہ اپنی سپیس اپنے لیے سپیس کو بڑھانا چاہ رہی ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں عدلیہ نے یہ کہنا ہی ہے کہ چونکہ آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا, ابھی بھی آپ آ کے بتا دیں جو آپ کہ کیوں نہیں خط لکھنا چاہ رہے. ہو سکتا ہے عدلیہ یہ بھی سپیس دے دے, ٹھیک ہے آپ پریزیڈنٹ زرداری کا لکھ دیں کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے, لیکن باقیوں کے کیسز کھول دیں, اور وہ چونکہ کسی بھی لحاظ سے کیسز کو کھلوانا نہیں چاہیں گے. تو وہ ایک جو یہی والی بات آپ کر رہی تھی نا, ایک اس قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ ایک جوڈیشل کو دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے اس ملک میں, اور کانسٹیٹیوشنل رول کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اس طرح کی باتیں کی جائیں گی کہ ایک جس طرح پہلے فوج سے ریلیٹڈ باتیں کی جا رہی تھی, اسی سے کہ جی دیکھیں جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جس کی طرح لوگوں کی نظر نہیں گئی. آپ دیکھیں کہ جو کمیٹی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ملک ریاض اور عدنان کے کیس میں کہ آپ کمیٹی بنائیں, آپ اس کمیٹی کی ممبرشپ دیکھیں کون ہے, کس کے حوالے کیا گیا. چیئرمین نیب جو کہ ملازم ہے, ذاتی ملازم ہے, جو کہ نیب جو ملک ریاض صاحب ہیں, انہوں نے اپوائنٹ کروایا چیئرمین نیب کو. اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر ان کی مرضی سے تمام کے تمام لوگ اس کمیٹی میں شامل کیے جا رہے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے اس کمیٹی کے ذریعے یہ کوشش کریں گے کہ ایک لنک ثابت کیا جائے, جو کہ لنک ابھی تک ثابت نہیں کر سکے تھے, کہ آپ تھوڑا سا پش کریں, آپ تھوڑا سا کارنر کریں ارسلان کو, اور آپ کلیئر کریں ملک صاحب کو. نہیں مگر بھائی صاحب, اچھا بھائی صاحب میں بالکل آپ کی بات سمجھ گئی, اور یہ بہت آپ نے صحیح بات کی ہے. اسی طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن ہاشمی صاحب, اگر ہم یہ کہیں کہ ارسلان افتخار نے کرپشن نہیں کی, چارجز تو بہت بڑے بڑے ہیں, 34 کروڑ کا حساب کتاب تو عوام مانگتے ہیں نا, یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے 34 کروڑ کس چکر میں لیے, کیسے لیے, یہ تو نہیں پتہ, اس کا مطالبہ کیوں نہیں ہو رہا. اس کے اوپر بھی تو کرپشن کے چارجز ہیں ارسلان افتخار کے. دیکھیں یہ دو باتیں ہیں. ایک تو چیف جسٹس نے اپنے بیٹے کو حوالے کر دیا اٹارنی جنرل کے, سپریم کورٹ نے بھی, انہوں نے آگے نیب کے حوالے کر دیا. تو اس کی رویداد آپ کو ابھی عباسی صاحب بتا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ اس 34 کروڑ کا حساب کون دے, چیف جسٹس دے یا ارسلان دے. تو یہ ایک آپ کو واضح لکیر کھینچنی پڑے گی. بات یہ شروع کر دی ہے کہ ارسلان کے پاس یہ دولت اگر ہے, تو اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا اپنی جگہ پہ ہے, اگر مجرم ہے تو اس نے تو ان کے ہاتھوں میں دے دیا. لیکن جو لنک کرنے کی بات کی جا رہی ہے, لنک کرنے کی, وہ حقیقت یہ ہے کہ اس چیف جسٹس اور اس عدلیہ سے جہاں زرداری صاحب نالا ہیں, وہاں اور بھی کچھ شریفوں کے نام آتے ہیں جو نالا ہیں.
اور وہ چاہتے تھے کہ اس عدلیہ کو اس کی جو ایکٹیویزم ہے اس کو روکا جائے، ورنہ اس سے بہت سارے اور نام بھی آ جائیں گے۔ نہیں لیکن ہاشمی صاحب وہ بات تو درست ہے آپ کی۔ عباسی صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ جو نئی واردات اب ہوگی اس میں پچھلے معاملات بھی تو کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک ریاض نے کہا تھا کہ وہ ایپیسوڈز میں کریں گے۔ ایک تو ملک ریاض کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، بہت سے لوگوں پہ الزامات انہوں نے بھی لگائے ہیں۔ کم از کم ہم تو یہ چاہیں گے کہ ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے تاکہ پتہ چلے انہوں نے کس کس جرنلسٹ کو، جج کو اور سیاستدان کو پیسے دیے ہیں، کون اکاؤنٹیبل ان کو کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ملک ریاض کی پٹاری سے اور کیا نکلنے والا ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بالکل، ایک تو یہ جو بات کی تھی نا ہاشمی صاحب نے، بالکل صحیح بات کی تھی کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ارسلان کو آپ چھوڑ دیں، ارسلان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس نے کرپشن کیا تو اس کو اس کا پوچھا جانا چاہیے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، جیسے کسی بھی اس قسم کے شخص کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کو کنیکٹ کرنے کی جو سازش ہے نا کہ آپ نے ہر حال میں لنک بنانا ہے، بھئی چیف جسٹس نے تو آپ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ سارا مسئلہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، ملک صاحب آپ کو پتا ہے کہ انتہائی انفلوئنشل شخص ہیں پاکستان میں، بے شک میڈیا ہاؤسز ہوں، بے شک گورنمنٹ ہو، بے شک فوج ہو، بے شک ISI ہو، بہت انفلوئنس ہے اس شخص کا۔ اچھا عباس صاحب، قاہرہ صاحب چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی بات، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ایسی انکوائری ٹیم بنتی، ایک ایسے پولیس کے آفیسر 3-4 جو ریپیوٹیبل ہوتے اور جن کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز، تمام لوگ اعتماد کرتے، لائک آپ ڈاکٹر شعیب صدر کو ڈال دیتے، آپ ذوالفقار چیمہ کو ڈال دیتے، اور آپ IB کے جو DG ہیں گورنمنٹ کے اس وقت کے، ان کو ڈال دیں۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے کہ جنرلی لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ ہوگا۔ لیکن گورنمنٹ اس کو اوائڈ کریے، گورنمنٹ کے سپوکس پرسن جناب قاہرہ صاحب، جن کا ہم اسٹوڈیو میں بھی انتظار کریں، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ قاہرہ صاحب، یہ جو نیب کے حوالے کیا گیا ہے، خود چیف جسٹس نے ارسلان کا کیس دیا ہے، آپ اس کی انویسٹیگیشنز کیوں نہیں کراتے؟ ہم سب لوگ، قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ ارسلان افتخار نے اگر کرپشن کی ہے تو وہ سامنے آئے، اور کہیں نہ کہیں لنک بنایا جا رہا ہے چیف جسٹس کے ساتھ اس پورے معاملے کا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کی ایک طرف اشارہ آج شاید خان صاحب نے بھی کیا، عمران خان صاحب نے۔ پہلے تو معذرت کہ میں آپ سے طے کر کے آپ کے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا، بیکاز پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آگے تھی اسائنمنٹ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ارسلان افتخار صاحب کے اوپر اگر کوئی الزامات لگے ہیں اور ان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے، کوئی ثبوت لوگوں کو دیے گئے ہیں، سو کال جو بھی ہے، وہ اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور عدالت عظمیٰ نے، اس کے بینچ نے جو ابتدائی ہیئرنگ کی تھی سو موٹو کیس میں، اس میں انہوں نے ابتدائی سارے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ اگر پرائما فیسائی کو کیس بن رہا ہوتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور انویسٹیگیشن کے لیے عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل فورم سلیکٹ کر لیں اور ہائیسٹ فورم سے کرائیں، جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دینی چاہیے۔ اب میرا خیال ہے عدالت کے تدبر کو اور اٹارنی جنرل کے اوپر جو انہوں نے ڈالا ہے، اٹارنی جنرل کے ثوابدید کو دیکھنا چاہیے۔ اگر انویسٹیگیشن میں کوئی غلطی ہوئی تو اس کی ذمہ داری ضرور کسی پر ڈال دیجیے، لیکن پرائر ٹو دیٹ اگر ججمنٹس پاس ہم پھر کریں گے کہ جی فلاں افسر اچھا نہیں ہے، فلاں ٹھیک ہے، تو پھر میرا خیال ہے چاہیے یہ تھا کہ کورٹ جو ہے وہ کوئی ایسے لوگوں کے اوپر ڈال دیتی، کوئی کمیشن بنا دیتی جس میں سارا باسی صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن ان کو شامل کر دیتی تاکہ وہ فیصلہ کر لیتے۔ اگر عدالت نے فیصلہ کیا تو عدالت کے فیصلے کے مطابق اٹارنی جنرل نے جو کمیشن بنانے کا کوشش کی ہے، کام کیا ہے، آپ اس پہ تسلی رکھیے، اور وہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف دی کورٹس ہوگا، کوئی فائنلٹی نہیں ہوگی۔ اور آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ کی عدالتیں بھی ہیں میڈیا کی، آپ بھی چیک کر رہے ہوں گے، آپ کے یہاں بھی ججمنٹ پاس ہونی ہے اس پہ۔ نہیں، ہم تو خود جو ہے وہ اپنا انصاف مانگ رہے ہیں کم از کم۔ خیر آپ پہنچیے، میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، قاہرہ صاحب بھی پہنچا ہی چاہتے ہیں، اور ہاشمی اس پہ بھی میں بات کروں گی کہ کیا کوئی حکومت کی طرف سے بھی ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ اس کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، اور اگر وہ درست ہے تو بڑی اچنبے والی بات ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کیا صورتحال ہے؟ قاہرہ صاحب سے پوچھیں گے، ہاشمی صاحب سے بھی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔